किस्त नंबर 28। वो बेचैनी से टहल रहा था, जबकि ईमान अभी तक अनूठी के असर में थी। उसका बुखार पहले से कम था, पर वो इतनी गहरी नींद में थी जैसे परसों से सोई न हो। वो एक दो बार कमरे में आया, पर फिर वापस चला गया। यकीनन ईमान खवास में नहीं होती तो कभी न चाहती मासिल उसे यूँ सोते हुए देखे। वो उसे देख रहा था, कभी ग्लास विंडो से जिसका पर्दा थोड़ा सा सिरका रखा था, तो कभी झांक कर दरवाजे से। वो आज खुश था, बेइंतहा खुश। पर ईमान की बिगड़ी तबीयत ने उसे पूरी तरह खुश नहीं होने दिया। काश तुम इतनी मजबी ना होती ईमान कि किसी गैर की मोहब्बत अपनाते वक्त तुम्हें बेहोश होना पड़े। वो उसे देखते सोच रहा था। वो कब से दरवाजे के बाहर चक्कर लगा रहा था। इस वक्त उसे कुछ समझ ना आया। वो उसे सीधा अपने घर ले आया था। डॉक्टर उसके आने तक पहुंच चुका था। वो काफ़ी स्ट्रेस में थी, और ऊपर से बुखार और ना जाने कौन सा शौक था जिसे वो सह ना पाई थी। मार्था वहीं थी। मासिल के कहने पर वो बार बार ईमान को छूकर उसका बुखार चेक कर रही थी, और जब मार्था ने उसके तपते जिस्म को पुरसुकून होते देखा तो मासिल को बताया। उसे सुकून का सांस आया था। उठ जाओ ईमान, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वो अब दरवाज़ा खोले बड़बड़ा रहा था, पर वो ना उठी। फिर वो गहरा सांस लेकर दरवाज़ा बंद करके वापस लाउंज में आ गया। मार्था उसके कहने पर वहीं रुकी हुई थी। बाहर बारिश अभी तक बरस रही थी, जबकि रात जैसे रुक गई थी। वो बेचैन थी। वो उसे होश में देखना चाहता था, उसे सुनना चाहता था, अपनी सुनाना चाहता था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दानिश, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं कि तुम्हारे इनकार करने पे अल्लाह तुम्हें जलाने का कहता है, और इसलिए तुम्हें उससे नफरत है क्योंकि तुम आज़ाद हो, इनकार का हक रखते हो, फिर भी तुम्हें जलाया जाए तो ये गलत है ना। मैं समझ गया, पर टेल मी वन थिंग, मेरे इनकार करने पर विलियम ने मुझे जलाया। बेशक वो ये सब करने के बाद रो पड़ा और मुझसे माफ़ी भी मांगी, पर उससे जलाया ना। मुझे तकलीफ तो दी, फिर भी वो तुम्हारी नज़रों में ठीक कैसे हो गया? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो जवाब सुनना चाहता था ताकि इस आसानी से स्टूडेंट्स के माइंडसेट तक पहुंच जाए। अगर कोई हमें तकलीफ देने के बाद माफ़ी मांग ले तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। दानिश को कुछ समझ ना आया तो उससे जवाब दिया। खुदा भी तो हमें जन्नत में भेज देता है जब हम अपनी सज़ा भुगत लेते हैं, फिर हम क्यों उसे कबूल नहीं कर पाते? वो अब पुरसुकून अंदाज से पूछ रहा था। मेरा एक सवाल है। उससे पहले कुछ बोलता, एक लड़का खड़ा हुआ था। उसे माइक दिया गया। क्यों नहीं? वो मुतवज्जा हुआ। आपने कहा, बल्कि सब कहते हैं कि खुदा जो है वो इंसाफ करता है और वो लोगों को उनके अमाल के बदले जन्नत या जहन्नुम में भेजता है। मैं उस ज़ात पर यकीन नहीं रखता। वो जो भी ज़ात है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे अपनी खुदाई में लोगों को जज करके उन्हें जन्नत या जहन्नुम भेज सकता है। उसको ये हक किसने दिया? वो बहुत कंफ्यूज था, उलझा हुआ, झुंझलाया हुआ। उससे तवज्जो से लड़के की बात सुनी, फिर वो होले से मुस्कुराया। वो सब बोले जो आपके जहन में चल रहा है, मैं सब सुनना चाहता हूँ। वो संजीदा था। कहते हैं खुदा हमेशा से है, वो खुदा है, वो कुछ करके खुदा नहीं बना। उसे खुदा होने की पावर जहाँ से भी मिली, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है कि वो खुदा अपनी पावर से गरूर में हम जैसे इंसानों को बनाता है अपनी इबादत के लिए, और फिर हमारे इनकार करने पे वो हमें सज़ा देता है, हमसे बदले लेता है। आखिर क्यों? उसे किसने हक दिया? मुझे जवाब चाहिए। उसकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से कांप उठी थी। वो काफ़ी दबा हुआ लग रहा था। और फिर अल्लाह कहता है, जो उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं, भटके हुए रहना चाहते हैं, मैं उन्हें भटकाए रखता हूँ। उलझनों के बयाबान में मैं उन्हें उलझाए रखता हूँ। आपसे किसने कहा अल्लाह अपने बदले लेता है? उससे उल्टा सवाल किया। कहाँ लिखा है ऐसा? किससे सुना आपने? तो फिर सज़ा क्यों देता है वो हमें? लड़का अभी तक वहीं अटका था। जब एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाता है, दूसरे को इज़्ज़ा देता है, सज़ा सज़ा उसकी दी जाती है। हॉल में पल भर की खामोशी छा गई। तो मैं कैसे मान लूँ वो इंसाफ करेगा? वो तो मुल्हद पे एक मुसलमान को तरजीह देगा, वो तो उसी का साथ देगा। मैं कैसे मान लूँ वो इंसाफ करेगा? मैं कैसे उस पर यकीन कर लूँ? हम किसी पर यकीन क्यों करते हैं यंग मैन? वो अब पेंट की जेबों में हाथ डाले पूछ रहा था। अंदाज बहुत हादसा था। वो कौन सा पैमाना होता है जिस पर हम यकीन करके कहते हैं कि फ़लाँ इंसान में ये खूबियाँ होंगी तो हम उससे मुनसिफ मानेंगे? ऐनक से झांकती उसकी सहीन आंखें लड़के पे जमी थीं। लड़का कश्मकश का शिकार हुआ। जब कोई झूठ नहीं बोलता, सच्चा होता है। एग्जैक्टली। अल्लाह ने तो खोल कर सब बता दिया है, फिर उससे सच्चा कौन है? पर मैं ये कैसे मान लूँ वो मेरे साथ इंसाफ करेगा?
وہ تو کسی کا بھی ساتھ دے سکتا ہے۔ اسے سر جھکایا اور پھر چند قدم چلتا اس بائیں جانب والی کتار کی طرف آیا جہاں وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ یو نو واٹ، قیامت کے دن اگر اللہ آپ کے سامنے نہ بھی ہوا تب بھی انصاف ہوگا۔ اسے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ کون کرے گا؟ لڑکی کی بن میں سکڑی۔ یہ سب اس سے اپنے ہاتھ جیبوں سے نکالے اور اٹھائے۔ ہمارا جسم، ہمارے اعضاء سب خود بولیں گے۔ یہ تو خدا کے تابع ہوں گے، اس کے کہنے پر کچھ بھی کریں گے۔ لڑکے کا انداز سنسیا تھا، وہ سن کر ہولے سے مسکرا دیا۔ ینگ مین، کچھ دیر پہلے آپ باہر لان میں اسموکنگ کر رہے تھے، کیا ہال میں بیٹھے یہ سب لوگ جانتے ہیں وہ صرف عام ویپ نہیں تھا بلکہ اس میں ڈرگز بھی تھی؟ اسے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا ساکت رہ گیا۔ اسے لگا کہ کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ آج جب سمیرا روم میں آیا تھا اسے اسی لڑکی کو باہر لان میں اسموکنگ کرتے دیکھا تھا، اور اس کے آس پاس وہ لڑکیاں نہیں جانتی تھیں کہ اس ویپ میں ڈرگز بھی تھیں۔ وہ ایک پل کی نگاہ تھی جس میں ہاتھ نے اسے کش لگاتے دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر ابھرنے والا سرور ہاتھ کو سب کچھ سمجھا گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کھلے عام ڈرگز لینا الاؤ نہیں تھا، پر وہ لے رہا تھا جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یقین اس سے اپنے چشمے میں دوربین فٹ کر رکھی تھی۔ یقیناً کوئی نہیں جانتا ہوگا، اور کیا ہوگا جب آپ کی زندگی کے ایک ایک پل کو کسی فلم کی طرح آپ کے سامنے چلایا جائے، اور پھر آپ کے جو اعمال تھے، آپ جو کام کرتے تھے، اس سے باقی لوگ کس طرح افیکٹ ہوئے، یہ سب سامنے آ جائے، پھر تو آپ مان لیں گے نا کہ ہاں اب انصاف ہوا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ہال میں بیٹھے اللہ والوں کے دل خوف سے لرز اٹھے۔ انصاف ایسے ہی ہوگا، تمام انسان برابر کھڑے ہوں گے، ایک نے دوسرے کا کتنا نقصان کیا وہ سب دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں پر اگر اللہ نہ بھی موجود ہو تو انصاف پھر بھی ہوگا۔ اللہ نے ہمارے اعضاء کو ایسے ہی ڈیزائن کیا ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے، انصاف سے تو بالکل نہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ اتنا بے نیاز ہے، اسے غرور ہے، تو بتائیں غرور ہم میں کب آتا ہے، ہم عام انسانوں میں؟ اسے ہال کی جانب دیکھا، سب خاموش تھے۔ تبھی کی جاول لڑکی نے ہاتھ اٹھایا، اس سے مائک دیا گیا۔ جب ہم خود کو پرفیکٹ مان لیتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، تب ہم غرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لڑکی نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی۔ ایگزیکٹلی، پرفیکشن۔ وہ ہولے سے مسکرایا، یوں جیسے اسے خدا کی یہ جنگ لڑنے میں بہت لطف آ رہا ہو۔ کبھی کائنات دیکھی ہے؟ باقی سب چھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ جو خدا اتنی پرفیکٹ کائنات بنا سکتا ہے، جو اتنا پرفیکٹ ہے، اس کا بے نیاز ہونا تو بنتا ہی ہے نا۔ اور یہی بات کہ خدا کو خدا ہی مل گئی ہے، جہاں سے بھی ملی ہم نہیں جانتے، تو ہم اسے خدا کیوں مانیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ اگر وہ خدا پہلے خدا نہ ہوتا، آپ لوگوں کے مطابق اگر وہ انسان سے خدا بنتا، پہلے غلطیاں کرتا پھر محنت کر کے خدا بن جاتا، تو پتہ ہے ہم پھر بھی اسے جھٹلا دیتے، یہ کہہ کر کہ وہ تو عام انسان سے خدا بنا ہے، میں اسے خدا کیوں مانوں جو پہلے خدا نہیں تھا؟ وہ نرمی سے مسکرایا۔ ہم انسان ہیں، جب ہم نے انکار کرنا ہوتا ہے کسی چیز سے تو ہم ایسے ہی بے تکے لاجک ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہال میں پھر سے گہری خاموشی چھا گئی۔ اس سے گہرائی میں بندھی کھڑی دیکھی۔ وقت کم تھا، وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی شخصیت نے سب کو باندھ لیا تھا۔ وہ جو ایک منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، وہ اب دم سادے سن رہے تھے۔ مجھے اب جانا ہے، میرے آپ لوگوں کے ساتھ 3 سیشنز ہیں، کل 10 بجے میں یہاں ہوں گا۔ جو اسٹوڈنٹس ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ 10 بجے یہاں پہنچ جائیں۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھا کر دانے بازو پر ڈالا۔ ہال میں ایک شور سا اٹھا تھا، یوں جیسے کوئی طلسم ٹوٹا ہو۔ وہ اپنا پزل باکس اٹھا تھا، خارجی دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے انتظامیہ تیزی سے لپکی۔ اوہ مائی گاڈ! لڑکیاں جیسے ہوش میں آئی تھیں۔ کون تھا یہ شخص؟ آخر کون ہے یہ ہاتھ؟ پوری ہال میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ ابھی تو اس نے شروع کیا تھا، اسے کہیں اور بھی جانا تھا، کسی ضروری کام کے لیے، اس لیے وہ جلدی چلا گیا تھا۔ ایمان کی جب آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی لیٹی رہی، گمسم سی۔ پھر اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے ہی لگا وہ اپنے بستر میں ہے، پر جب اسے یاد آیا کہ آخر ہوا کیا تھا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جیسے خواب کوئی خواب تھا۔ پر جب اس نے آس پاس دیکھا تو خود کو اجنبی جگہ پر پایا، نرم گرم سا بستر اور کھلا بڑا سا کمرہ۔ اس کے سانس خشک ہوئے، وہ تیزی سے بستر سے باہر نکلی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔
بیڈ کے پاس ہی بڑے صوفے پر اس کا کوٹ رکھا تھا اور اس کے شوز رکھے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر اس کا فون پڑا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی جانب بڑھی، اس سے پردہ ہٹایا تو سامنے کا منظر اس کا جانا پہچانا لگا۔ سامنے ہی لان کے اس پار انسٹیٹیوٹ کی عمارت تھی، یعنی وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، یہ سب سچ تھا۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی، اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی، یعنی اس نے سچ میں ماسیل کی محبت کو اپنا لیا تھا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور خود کو کوسنے لگی۔ وہ کیوں جذباتی ہوئی تھی؟ اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اسے یہاں لانے والا ماسیل ہی تھا، اس کے کپڑے وہی تھے، جبکہ اوپر ایک گرم جیکٹ تھی جو مارتھا نے اسے پہنائی تھی۔ پر سوچ سوچ کر اسے کچھ ہو رہا تھا۔ اس سے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا، پھر وہ باتھ روم کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر وہیں رکھی، اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا اور شوز پہن کر اپنا فون اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ چھوٹی سی راہداری تھی اور پھر لاؤنج تھا۔ ماسیل صوفے پر لیٹا تھا، اس کی نظریں اسی جانب تھیں۔ جیسے ہی اسے ایمان کو آتے دیکھا، وہ تیزی سے اٹھا۔ وہ ساری رات یہیں بیٹھا رہا تھا، سو نہیں پایا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ اس کے لہجے میں بے چینی واضح تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، عجیب سی تپش نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ میں چھوڑ آؤں گا، آؤ پہلے ناشتہ کرو۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، نہیں مجھے جانا ہے۔ وہ ضدی تھی، یہ ماسیل جانتا تھا۔ تبھی وہ مارتھا آئی۔ ناشتہ لگوا دوں؟ اس نے ماسیل سے پوچھا۔ مارتھا کو یہاں دیکھ کر ایمان کو سکون کا سانس آیا۔ وہ سمجھ گئی تھی مارتھا یہاں اسی کی وجہ سے تھی۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایمان کی طبیعت پھر سے خراب ہو۔ کچھ دیر بعد مارتھا اس کی دوا کی خوراک لے آئی تھی۔ ناشتہ کر لو پھر دوا لینی ہے، اس کے بعد چلیں گے۔ ماسیل نے پیار سے کہا۔ اس کی نسیں پل پل بدلتی ایمان پر جمی تھی۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، وہ ضد کرتی بالکل کسی بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ ماسیل نے گہرا سانس لیا اور میز پر پڑی چابی اٹھا کر ایمان کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے جسم میں بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی، بھوک تو اسے لگی تھی، پر وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ تصور نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کسی غیر انسان کے گھر میں تھی۔ باہر آ کر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماسیل نے بیٹھتے ہی فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ مارتھا کی نظریں دونوں پر جمی تھی۔ اسے ایمان بری لگتی تھی، پر اسے ماسیل عزیز تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، جبکہ ماسیل الجھا ہوا تھا۔ ایمان کے رویے میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ ایمان، آئی ایم سوری۔ بلاخر اس سے ہی خاموشی کو توڑا۔ ایمان خاموش بیٹھی رہی، اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کیوں سزا دے رہی ہو مجھے؟ اس کی خاموشی بری لگ رہی تھی۔ ایمان نے چہرے کا رخ موڑا، اس کی آنکھوں میں بہت سارے شکوے تھے، شکایتیں تھیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، وہ اپنے اندر کی طوفان کو دباتے بولی۔ میں ایسے خوش نہیں ہو سکتا۔ اس سے گاڑی روک دی، پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ ایمان کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تو سامنے ہی بیکری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینڈوچ تھے اور ساتھ میں جوس۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور بیگ ایمان کی جانب بڑھایا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکا ہوں، کچھ کھا لو۔ اس کی بات سن کر ایمان نرم پڑی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کیسے حالات میں کیا کرتے ہیں۔ اس کے اندر بس خوف تھا، عجیب سا خوف۔ پھر اسے ایک سینڈوچ نکال کر ماسیل کی جانب بڑھایا۔ تم کھاؤ پہلے۔ اس نے ٹوکا تو ایمان نے ایک نوالا لیا۔ وہ سن بیٹھی تھی۔ ایمان، پھر سے خاموشی چھانے لگی تو ماسیل نے اسے پکارا۔ تمہیں پتہ ہے میرا تعلق مسلم گھرانے سے ہے، میں میرج ٹائپ والا لڑکا نہیں ہوں، لیکن میں تمہارے لیے سب کروں گا، تمہیں کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا۔ وہ اپنی طرف سے تسلی دے رہا تھا، جبکہ ایمان کی آنکھیں گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جمی تھی جس میں اسے سینڈوچ تھام رکھا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ لوگوں کی تو اسے پرواہ نہیں تھی، اللہ کے سامنے سر جھکنے کا ڈر تھا۔ آخر کیسے اس نے اپنے لیے ایک منکر کو چن لیا تھا؟ آخر کیسے؟ اگر اس سے پوچھا جاتا تو وہ کیا جواب دیتی؟ نوالا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی ماسیل اسے کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اسے تڑپ کر نظر اٹھائی، سامنے سڑک پر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ ایمان، اس سے پھر سے پکارا۔ ایمان نے رخ موڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماسیل کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ کیوں تھی وہ ایسی؟ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، مجھے سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ اب محبت اپنا ہی لی تھی تو وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر ماسیل کو سکون کا سانس آیا۔
جبکہ ایمان کا ذہن کہیں دور الجھا ہوا تھا۔ کیسے ہوگا ممکن سب کچھ؟ سلمیٰ بیگم کا چہرہ بار بار تصور کے پردے پر لہرا رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ مادام۔ مسکرایا جبکہ ایمان نے رخ پھیر لیا۔ معسیل اب پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا ایمان کہیں نہیں جا سکتی تھی، وہ جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ پوری طرح زخمی ہو چکا تھا پر اس سے ہار نہیں مانی تھی۔ چاروں جانب عبدل عبدل کی پکار تھی۔ وہ جتنا خود زخمی ہوا تھا اپنے سامنے والے کو اس سے 3 زیادہ گنا زخمی کر چکا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ ایما سے نہیں مل پایا تھا۔ آج بھی اس کے سامنے وہ بھیگی پلکوں والا چہرہ جانے کہاں سے ابھر آیا تھا۔ آج بھی اس کے سامنے وہ بھیگی پلکوں والا چہرہ جانے کہاں سے ابھر آتا تھا۔ اس سے سب چھوڑ کر اب باکسنگ شروع کر دی تھی۔ جسمانی طور پر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن چکا تھا، پر جانے کیوں وہ ایمانے کو نہیں بھول پایا تھا۔ وہ اس کے آخری الفاظ اس سے کتنی بری طرح ایمانے کا دل توڑا تھا۔ جانے وہ کہاں تھی، کیسی تھی؟ اس نے کبھی جان سے بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ وہ اس دن کے بعد کبھی یونیورسٹی نہیں گیا۔ جان جب اس سے ملنے آتا تو اکثر ایمانے کا ذکر کرتا پر وہ خاموش رہتا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، بالکل ویسے جیسے آرجے خانم کے سامنے ہار گیا تھا، جیسے مون نے اینجل کو چھپ چھپ کر فالو کیا تھا۔ وہ اپنی الگ دنیا میں تھا اور اس دنیا میں ایمانے کسی حقیقت سے کم نہیں تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس سے کیسے ایمانے کا دل توڑا تھا؟ وہ معصوم لڑکی اسے اپنا دوست مان بیٹھی تھی، اور دوست ایسے نہیں کرتے۔ اس سے ایک تیز لہر اٹھی اور اس نے پوری طاقت سے ایک زوردار کھونسا اپنے مخالف کو دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور دوبارہ نہیں اٹھ پایا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا گیا۔ جیت کا اعلان ہو چکا تھا، اس پر لگائی گئی شرطیں جیتی جا چکی تھیں۔ وہ کھڑا تھا، اس شور میں اسے وہ نظر آ رہی تھی، سب سے آخر میں کھڑی تھی، خاموش، سب سے الگ، بھیگی پل کے لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتا وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، دور، بہت دور، جہاں ایمانے کا خیال بھی اسے چھو نہیں پاتا۔ وہ زخمی تھا پر رات کی اس پہر سڑک پر تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے ایمان اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ اب اسے پکار رہی تھی، وہ غصہ تھی، وہ اسے منحوس کہہ رہی تھی، کبھی جن تو کبھی ٹرکولا۔ وہ اب تھک چکی تھی، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ اب سڑک پر منہ پھولا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بھاگنے کی رفتار بڑھا دی۔ وہ 1-2 بار سامنے سے آنے والے لوگوں سے ٹکرایا اور 1 بار گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ جاننا چاہتی تھی وہ آرچی کو کیسے جانتا تھا، پر وہ اس سے دور بھاگ آیا تھا۔ وہ اب روک دینے کو تھی، غصہ کرتی وہ نم آنکھیں لیے واپس پلٹ گئی اور وہ رک گیا۔ وہ جا چکی تھی جبکہ عبدل سامنے ساحل سمندر پر تھا۔ مجھے پریشان کرنا بند کرو ایمانے۔ چکا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے زور سے چلایا۔ ٹھنڈی ہوا اس سے ٹکرائی اور اس کے زخم اکڑ گئے۔ اسی لیے مجھے اچھی لڑکیاں نہیں پسند۔ وہ غصے سے چلایا اور پھر تھک کر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا وہ تمہیں اتنی عزیز ہے؟ نسوانی آواز پر اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ ہیزل لہراتے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے بال ہوا کے رخ کے باعث اڑتے ہوئے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ میں جانتی تھی تم یہیں آؤ گے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی، عین اس کے سامنے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، مان کیوں نہیں لیتے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ پھٹ پڑا۔ محبت کے علاوہ بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بلا وجہ ہی عزیز ہو جاتے ہیں، ان کا دکھ ہمیں دکھ دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کا بھروسہ توڑا، کائنات نے اس کا بھروسہ توڑا۔ اسے دوستی میں کیا ملا؟ صرف دھوکہ۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ ہیزل رات کی اس پہر عبدل کے چہرے پر جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ جس کے لیے بنی ہے میں اسے بتا چکا ہوں۔ ہیزل الجھ گئی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ سمجھ پائی تو صرف یہ کہ عبدل ایمانی کو کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔